अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.248 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 248 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 228। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद तर्जुमा, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तर्जुमा देखें इस आयत का। और तलाक याफ्ता औरतें इंतज़ार करें अपने तईं 3 हैज़ तक, और उनके लिए जायज़ नहीं कि वो छुपाएं जो अल्लाह ने पैदा किया उनके रहमों में, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और उनके खाविन उनकी वापसी के ज़्यादा हकदार हैं इस मुद्दत में अगर वो इस्लाह करना चाहें। और औरतों के लिए है जैसे औरतों पर मर्दों का हक है दस्तूर के मुताबिक, और मर्दों का उन पर एक दर्जा बरतरी है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस आयत के सबसे पहले फ्रेज पर फोकस करते हैं, यानी और तलाक याफ्ता औरतें इंतजार करें अपने तईं 3 हैज़ तक। यहाँ पर तलाक याफ्ता औरत की इद्दत का जिक्र हो रहा है। अगर शौहर बीवी को तलाक दे दे तो बीवी को इजाज़त नहीं के बगैर वक्त ज़ाय किए कि वो दूसरे शख्स से जाकर ब्याह कर ले। दरअसल ये तरीका अहले किताब में मौजूद था। उनके यहाँ तलाक के बाद बीवी की इद्दत नहीं होती थी, यानी अहले किताब में ये रिवाज था कि बीवी को तलाक होने के बाद वो इद्दत गुजारे बगैर दूसरे शख्स से निकाह कर सकती थी। उस गलत तरीके को रोकने के लिए अल्लाह ने इद्दत मुकर्रर की। इस्लाम ने औलाद की नस्ल कायम रखने के लिए औरत को 3 हैज़ गुजरने की मुद्दत तक सब्र करने का हुक्म दिया है। यानी बुनियादी मकसद इद्दत का ये जानना है कि कहीं औरत प्रेग्नेंट तो नहीं, इसलिए उसको 3 मंथली पीरियड्स तक वेट करने का हुक्म है। उसके बाद उसको निकाह करने की इजाज़त है। इस मुद्दत को शरीयत में इद्दत कहा जाता है। इतना ड्यूरेशन गुजरने के बाद औरत हक रखती है कि किसी और शख्स से निकाह करे। अगर चाहे तो पहले शौहर से भी निकाह कर सकती है अगर तलाक़ें 3 ना हो गई हों। बहरहाल इस मुद्दत को शरीयत में इद्दत कहा जाता है। इस मुद्दत को मुकर्रर करने में बहुत ज़्यादा अल्लाह की मसलिहतें मौजूद हैं, यानी कोई एक वजह नहीं बल्कि कई और वजूहात भी इस इद्दत के पीछे मौजूद हैं। अव्वल तो शौहर को मौका दिया जा रहा है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे, यानी फिर से अपने फैसले पर गौर व फिक्र करे, चूँकि ख़ानदान के टूटने से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। फैमिली यूनिट का टूटना, उसका बिखरना मामूली बात नहीं है। शौहर और बीवी पर तो असर होता ही है, साथ में औलाद खुसूसन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। बस अगर तलाक रजई हो यानी रिवोकेबल हो तो इद्दत के दौरान शौहर बीवी से रुजू कर सकता है, बल्कि रुजू करने का ज़्यादा हक रखता है। यानी तलाक रजई की इद्दत में शौहर को बीवी से रिकंसाइल करने का हक अल्लाह ने ज़्यादा दिया है। उसका जिक्र इस फ्रेज में आता है इसी आयत के। और उनके खाविन उनकी वापसी के ज़्यादा हकदार हैं इस मुद्दत में अगर वो इस्लाह करना चाहें, यानी इद्दत के दौरान अगर खाविन रिकंसाइल करना चाहें, बीवी से रुजू करना चाहें तो उनको ज़्यादा हक है। यानी शौहर इस्लाह और साजगारी की नीयत से दोबारा रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होना चाहता हो और उसका मकसद औरत को नारवा तकालीफ पहुँचाना ना हो तो वो रुजू कर सकता है, बल्कि बेहतर है, बल्कि उसको प्रियोरिटी देने का हुक्म है। देखें शर्त यह है वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन लितातदू, और सिर्फ सताने की खातिर ज्यादती करने के लिए उन्हें रोके ना रखो। यानी रुजू करने का मकसद अगर सताना है, ज्यादती करना है तो इसकी मुमानियत है। सिर्फ इस्लाह करना है, खैर खूबी के साथ जिंदगी गुजारना है तो शौहर को रुजू करने की इजाज़त है। इस मुद्दत में अगर औरत हामिला हो तो भी पता चल जाएगा, यानी अल्लाह ताला सफिशिएंट टाइम दे रहा है ये पता करने के औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है, और ये बात शौहर को बीवी से रुजू करने पर आमादा कर सकती है। अगर बाई चांस बीवी प्रेग्नेंट हो तो मुमकिन है कि शौहर अपनी औलाद का फ्यूचर सोच कर रुजू कर ले।
اہم ترین حکمت یہ ہے کہ بچے کی نسل مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے، یعنی اس کا باپ پہچانا جائے۔ اہم ترین حکمت یا حکمتوں میں ایک اہم ترین حکمت یہ بھی ہے کہ عورت کی پریگنینسی کا علم ہو جائے اگر، تو اس کی نسل قائم ہو جاتی ہے۔ اس کا باپ کون ہے یہ کلیئرٹی کے ساتھ سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ذکر کی گئی مدت اس عورت کے لیے ہے جس کو حیض آتا ہو، یعنی ہر عورت کے لیے یہ آیت نہیں ہے بلکہ بعض پرٹیکولر عورتوں کے لیے ہے، ایسی عورتیں جن کو حیض آتا ہو، یعنی جن کو مینسس آتے ہیں، اور جو شوہر سے ہم بستری کر چکی ہو، نہ چھوٹی عمر کی ہو نہ ہی عمر رسیدہ ہو، یعنی ایسی عورت جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، یا ایسی عورت جو بہت زیادہ ایج کی ہو، جو مینوپاز میں جا چکی ہو، ایسی عورتوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ اور یہ آیت ایسی عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے جو حاملہ ہوں۔ اگر طلاق یافتہ عورتیں بانجھ، نابالغہ یا حاملہ ہوں تو ان کا حکم دوسری آیت میں بیان ہوا ہے، یعنی یہ اسپیشل کیسز کا ذکر، ان کی عدت کا ذکر قرآن میں دوسرے مقامات پر آیا ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوسری شادی کر سکتی ہے۔ آیت کے فریز پر غور کریں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور یوم آخرت پر، چونکہ عدت کے انتہا کا فیصلہ خون حیض اور حمل ٹھہرنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نسوانی مسائل صرف عورتوں کے ذریعے ہی معلوم کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ایسے امور میں عورتوں کی بات کو مستند قرار دیا گیا، یعنی اہمیت دی گئی ہے، چونکہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے مینسز کب رکے ہیں، پریگنینسی اس کو ٹھہری ہے یا نہیں ہے، اسی لیے ان باتوں میں عورتوں کی بات کو مستند قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کو ویٹ دیا گیا ہے۔ اسی بنا پر عورتوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یعنی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ان نسوانی امور کو نہ چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں عورتوں کو حکم دیتے ہیں، بلکہ تنبیہ کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ سچائی سے، ایمانداری سے، دیانتداری سے کام لیں، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی عورتیں ہوں، اگر وہ یوم آخرت سے ڈرتی ہوں۔ چنانچہ ان مسائل میں دیانتداری کو، یعنی ایمانداری کو ان کے ایمان باللہ سے مربوط قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، حساب کتاب کا یقین رکھتی ہے، وہی ایمانداری سے بتا دے گی کہ اس کو حمل ٹھہرا ہے یا نہیں۔ آیت کے اس فریز پر توجہ دیں، اور عورتوں کے لیے ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری ہے۔ مرد کو عورت پر ایک لحاظ سے برتری حاصل ہے، یعنی پیریورٹی دی گئی ہے، اور یہ برتری مساویانہ حقوق کے ساتھ ہے، لیکن ان کے جو رائٹس ہیں ان میں ایکویلٹی مینٹین کی گئی ہے۔ قرآن نے نوع بشر یعنی انسانوں کو دو حصوں مرد و عورت میں تقسیم کیا ہے، تاکہ ہر ایک کو اپنا اپنا مناسب مقام اور حق دیا جائے، اور یہ عین مساوات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقوق کے حوالے سے آیت مرد اور عورت کو مساویانہ حیثیت دے رہی ہے، جبکہ وہ معاشرتی لحاظ سے مرد کو برتری عطا کر رہی ہے، یعنی جہاں تک رائٹس کا سوال ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ ایکویلٹی دے رہے ہیں۔ لیکن جب سوشل لائف کی یا فیملی لائف کی بات ہو رہی ہے تو مرد کو ایک رینک اپر ہینڈ دیا گیا ہے تاکہ وہ فیملی کو سپروائز کر سکے، ہیڈ کر سکے۔ یہاں پر اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، دیکھیں جیسے اور جگہ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے سردار ہیں، یعنی قوام ہیں، نگران ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، سپروائز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسرے بھی ریزنز ہیں، اور ایک اہم ریزن یہ ہے کہ سارے فائنینشیل ریسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، چونکہ وہ فیملی کو ہیڈ کرتا ہے، فیملی کو سپروائز کرتا ہے۔ ان میں سے اللہ کے نزدیک افضل اور زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، یعنی جہاں تک اللہ کے نزدیک افضل اور زیادہ عزت والے ہونے کی بات ہے تو یہ ان کے تختے پر منحصر کرتا ہے۔ اگر عورت زیادہ متقی ہو تو اللہ کی نظر میں وہ افضل ہے، وہ زیادہ عزت والی ہے، اگر آدمی زیادہ متقی ہو تو وہ اللہ کی نظر میں افضل ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت کو دیکھیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں میں جو اللہ کے پاس ریسپیکٹیبل ہے،
جو زیادہ ریسپیکٹیبل ہے وہ شخص ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے جو پرہیزگار ہے، یعنی جو متقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی حقوق، تقویٰ و ثواب اور اخروی درجات میں یہ زن و شوہر مساوی ہیں، لیکن آئلی نظام یعنی فیملی سسٹم میں مرد کو درجہ دیا گیا ہے۔ صرف فیملی سسٹم کی حد تک آدمی کو ایک رینک زیادہ دیا گیا ہے، کیونکہ آئلی نظام یعنی فیملی یونٹ میں، فیملی سسٹم میں عورت ایک ایسی رکن ہے جس پر احساسات اور جذبات غالب ہوتے ہیں، اور مرد ایک ایسا رکن ہے جس پر عقل و فکر زیادہ غالب ہوتی ہے۔ چونکہ عموماً عورت ایموشنل ہوتی ہے، فزیکلی ویک ہوتی ہے، ڈیسیشن برابر نہیں لے پاتی، جبکہ آدمی فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اسٹیبل ہوتا ہے، ڈیسیشن لینے کے معاملات میں زیادہ بیٹر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فیملی کا سپروائزر بنایا، قوام بنایا، اور اس لحاظ سے ایک اپر ہینڈ دیا تاکہ وہ فیملی کو ٹھیک سے ہیڈ کر پائے، سپروائز کر پائے۔ اسی بنیاد پر ان کی ذمہ داریاں بھی جدا ہیں۔ مرد حاکم، قاضی اور محاذ جنگ کے مجاہد ہیں، جبکہ عورتیں تربیت اولاد اور تدبیر خانہ کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ انہیں مرد آدمیوں کو زیادہ فزیکل ورک، فزیکل ریسپانسبلٹیز اللہ نے دیے ہیں، چونکہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، جبکہ عورتوں کی ذمہ داریوں میں گھریلو ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پر اولاد کی تربیت اور گھر کی دیکھ بھال۔ خرچ اور نفقہ چونکہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، سارے فائنینشیل ریسپانسبلٹیز آدمی پر ہوتے ہیں، اسی لیے میراث میں سے 2 حصے دے کر اس کا تدارک کر دیا گیا ہے، یعنی میراث میں عموماً مرد کو عورت کا دوگنا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے فائنینشیل ریسپانسبلٹیز عورت سے کئی گنا زیادہ ہیں، بلکہ صرف مرد ہی کے سارے فائنینشیل ریسپانسبلٹیز ہیں۔ ان تمام باتوں کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کچھ احادیث دیکھیں یہاں پر۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد آدمیوں کو وارننگ دی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، یعنی عورتوں کے حقوق برابر ادا کرو۔ تم نے اللہ کی امانت کہہ کر انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، یعنی ان سے تم نے نکاح کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، یعنی شوہر کا بیوی پہ یہ حق ہے کہ بیوی ایسے آدمی کو گھر نہ آنے دے جسے شوہر پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، لیکن مار ایسی نہ ہو کہ ضائع ہو، یعنی عورتوں کو بے تحاشا مارنے کی اجازت نہیں، ان کے چہرے پر بھی مارنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایک ہلکا مار مارنے کی اجازت ہے۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور اڑاؤ، یعنی بیوی کا شوہر پہ یہ حق ہے کہ شوہر اس کا پورا مینٹیننس ادا کرے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق بتا رہے ہیں اس حدیث میں کہ جو مرد کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، جس کوالٹی کا کپڑا آدمی پہنے اسی کوالٹی کا کپڑا وہ عورت کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اسے گالیاں نہ دے، اس سے ناراض ہو کر اسے گھر سے نہ نکال دے، اور اس کو گھر میں عزت کے ساتھ رکھے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ طلاق کی عدت سے تحفظ نسل مقصود ہے، یعنی انسان کی نسل قائم کرنا ہے، بچے کا باپ کون ہے یہ کلیئرٹی سے معلوم کرنا ہے، بلکہ سماج میں اس کو ڈسکلوز رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ازواجی زندگی کو انتشار سے بچانے، بیوی اور شوہر میں صلح و صفائی برقرار رکھنے کے لیے غور و فکر کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یعنی عدت کے دوسرے وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وجہ سے ان کے بیچ جھگڑا ہوا ہے اس کو ریزالو کرنے کا انہیں موقع ملے، غور و فکر اس پر کر کے پھر سے شوہر کو بیوی سے ریکنسائل کرنے کا موقع ملے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ عورتوں کو ان کے فرائض کے مطابق حقوق حاصل ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاندانی زندگی میں مرد کو کنبے کا سربراہ یعنی فیملی کا سپروائزر، ہیڈ ہونے کی حیثیت سے عورت پر برتری حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ برتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔